अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपस की बात के अंदर नाज़रीन हम कोशिश ये करते हैं कि जो डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाए, लेकिन आज का प्रोग्राम हमने खुसूसी तौर पर इसलिए स्ट्रक्चर किया है कि कुछ ऐसे इश्यूज को डिस्कस किया जाए जिनका बड़े दूररस नतायज हो सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर उनका इम्पैक्ट हो सकता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फौज का इसके अंदर बड़ा अहम किरदार रहा है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के अंदर। लेकिन अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर के जो रीसेंट पिछले 6 महीने के अंदर जो उनके दौरे हैं, अमेरिका का दौरा उन्होंने किया है, अफगानिस्तान का दौरा वो कर चुके हैं, हिंदुस्तान के साथ वो अमन की बात कर रहे हैं। इन तमाम फ्रंट्स के ऊपर क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त है या नहीं है? क्या इन तीनों फ्रंट्स के ऊपर इनको इन आइसोलेशन डील किया जा रहा है? क्या ये दुरुस्त बात है, या क्या पाकिस्तान के वजीर आजम को इन तीनों फ्रंट्स को इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहिए और इकट्ठे देखना चाहिए? और क्या हम जो डिमांड कर रहे हैं अमेरिका से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो दुरुस्त है या नहीं? क्या अफगानिस्तान के अंदर जो हम अब अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी तमाम मामलात से दूर रहा जाए और वहाँ एक स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, क्या वो तरीका दुरुस्त है? क्या जिस तरह से हम कॉम्पोजिट डायलॉग के रिवाइवल की बात कर रहे हैं इंडिया के साथ और चाह रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ जाए और कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, क्या ये पॉलिसी दुरुस्त है या नहीं? आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं लाइंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या हमारे मुल्क में हमारी वफाकी हुकूमत जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से वो एडवांस कर रही है वो ठीक डायरेक्शन पे है या नहीं। तो इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी नईम साहब, मैंने कहा जरा थोड़ा एजुकेट किया जाए अपने व्यूअर्स को और अपने आप को भी, ऑफ कोर्स सबसे पहले अपने आप को और फिर उसी के थ्रू अपने व्यूअर्स को, कि क्या होने जा रहा है। अब एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं आप ये रिपोर्ट देखें। फैक्ट्स बेस्ड है, हमने सवाल उठाए हैं कि इन तीनों फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो कितनी आसानी होगी या कितनी मुश्किलात होगी। ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कयानी 6 साल पाक फौज की कमान करके ये ओहदा नए आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले कर चुके हैं। गो के पाक फौज के सिपह सलार तो नए हैं, लेकिन इनके सामने चैलेंजेस कुछ नए और कुछ पुराने ही हैं। साबिक आर्मी चीफ के दौर में ही अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के हवाले से बातचीत शुरू हो गई थी। अब जनरल राहील शरीफ के दौर में ही अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला का रास्ता इख्तियार करेंगी। अगरचे पाकिस्तान की नई हुकूमत तो ऐलान कर चुकी है कि अब अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं होगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अगले 12 से 14 माह में होने वाली ये तब्दीलियां पाकिस्तान पर क्या असरात छोड़ेंगी और क्या वजीर आजम नवाज शरीफ और नए आर्मी चीफ इस हवाले से यकसा नुक्ता नजर रखते हैं, इस बात का जवाब अभी तक आना बाकी है। दूसरी तरफ वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब का कहना है कि उन्हें कौम की तरफ से जो मैंडेट मिला है उसमें हिंदुस्तान से अमन का एजेंडा भी शामिल है। एक तरफ तो नई हुकूमत के आते ही हिंदुस्तान से सरहदी झड़पें हुई जिससे ताल्लुकात में खिंचाव आ गया, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में कांग्रेस की कमजोर हुकूमत जो कि अब कुछ अरसे ही की मेहमान है, अब भी स्टेटस को बरकरार रखे हुए है। अगरचे साबिका आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कयानी ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान का बुनियादी खतरा खारजी नहीं बल्कि दाखिली महाज पर है, लेकिन देखना यह है कि क्या नए आर्मी चीफ भी वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ हिंदुस्तान से अमन के विजन पर साथ देंगे या नहीं। सवाल तो ये भी है कि क्या अस्करी और सिविल क़यादत हिंदुस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी को एक ही सफे पर ला पाएगी, जबकि गुज़िश्ता कुछ दिनों में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ जारहाना बयानात भी देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी अस्करी क़यादत अपना खास मौक़िफ़ रखती रही है। अब जबकि आर्मी की कमांड तब्दील हो चुकी है, तो ऐसे में अमेरिका से तवील उल मुद्दती ताल्लुकात के हवाले से अस्करी और सिविल क़यादत किस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे, और अमेरिका से ताल्लुकात के सिलसिले में पाकिस्तान की पॉलिसी किन बुनियादों पर होगी। सवाल तो ये भी है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इन तमाम मसाइल के साथ किस तरह निपट पाएंगे और इस सिलसिले में उन्हें किस किस्म की रुकावटें दरपेश हो सकती हैं। और आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि इन तमाम मामलात को ज़हन में रखते हुए क्या पाकिस्तान में नए सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बुनियाद पड़ पाएगी। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन। सेठी साहब, सबसे पहला सवाल शुरू यहीं से कर देते हैं। बहुत बात हो रही है कि जी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फौजों का इनखला है, नेटो का इनखला है।
اب آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے اگلے 12 سے 14 مہینے کا اندر افغانستان کے اندر، اور اس کا امپیکٹ جو ہے، اثر جو ہے پاکستان کے اوپر کس طرح سے پڑے گا؟ دیکھیے، آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب فارن پالیسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انیشیٹو لے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ منموہن سنگھ صاحب یہاں آئیں اور ان سے بات چیت چلے. پرائم منسٹر صاحب نے افغانستان کا دورہ کر لیا، کرزئی صاحب نے پاکستان کا دورہ کر لیے، پرائم منسٹر صاحب نے US کا دورہ کر لیے. سو کلیئرلی پرائم منسٹر از فوکس آن فارن پالیسی. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے ہاں کافی عرصے سے نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا فارن پالیسی کو، اور فارن پالیسی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کی معیشت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، آپ کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. عام طور پہ اٹس دی ادر وے راؤنڈ. باقی ریاستوں میں فارن پالیسی پہلے وہ لوگ اپنی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے ڈومیسٹکلی، معیشت کو کیسے چلانا ہے، پارٹیز کو کیسے چلانا ہے، کانسٹیٹیوشنلزم کیا کرنی ہے، سول ملٹری ریلیشنز کیا ہونے، اور بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ان پرسیوٹ آف دیٹ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایجنڈے کو ڈومیسٹک کہ فارن پالیسی اس کو ہیلپ کرتی ہے. یہاں یہ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ فارن پالیسی ہمیشہ پہلے ڈیفائن ہو گئی کیونکہ فوج نے نیشنل سیکورٹی ڈیفائن کر دی تھی، اس میں فارن پالیسی واز این انٹیگرل ایلیمنٹ. پھر جو فارن پالیسی جہاں آپ کو لے جاتی تھی، آپ کی معیشت، آپ کی لا اینڈ آرڈر، وہ سارے فالو کرتے تھے. اور اگر فارن پالیسی کامیاب نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ کی معیشت بھی خراب ہے، آپ ڈیپینڈنٹ بھی ہو چکے ہیں امریکہ کے اوپر، آپ غربت میں بھی ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، سول ملٹری ریلیشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کہ فارن پالیسی آپ نے پہلے رکھی اور جہاں کہ آپ کو ڈومیسٹک ایجنڈا پہلے رکھنا چاہیے تھا. تو نواز شریف صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ فارن پالیسی کے اوپر تو پہلے میں قابو کر لوں تاکہ یہ اس کی وجہ سے جو پرانی فارن پالیسیز بنی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اور ڈومیسٹک ایجنڈا خراب نہ ہو جائے. تو دس از پارٹ آف نواز شریف اٹیمپٹ ٹو ری ڈیفائن سول ملٹری ریلیشن. کیونکہ اگر سول ملٹری پہلے ملٹری ڈیفائن کرتی تھی فارن پالیسی، اب اگر میاں صاحب فارن پالیسی کو سیز کر لیتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں تو دیٹ ول آٹومیٹکلی افیکٹ دا سول ملٹری ریلیشن شپ اینڈ دا ڈومیسٹک سچویشن. اچھا، تو اس لیے افغانستان، انڈیا، امریکہ ویری امپورٹنٹ، بیکاز امریکہ کے ساتھ آپ کی معیشت کا تعلق ہے، انڈیا کے ساتھ آپ کا لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کے ساتھ تعلق ہے، اور افغانستان کے ساتھ آپ کا طالبان کا تعلق ہے. تو یہ اس وجہ سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میاں صاحب پہلے ان چیزوں کو توجہ دیں، اس لیے وہ ادھر جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ جو تعلقات بن رہے ہیں، کیا میاں صاحب اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے جا رہے ہیں یا اس کو نہیں صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے جا رہے ہیں؟ فوکس تو آ گیا، مگر کیا ان کی اپروچ صحیح ہے ٹورڈز آل تھری کنٹریز اور ناٹ؟ اور اس کے لیے پھر وی ہیو ٹو ڈسکس کہ پاکستان افغانستان ریلیشنز کدھر جا رہے ہیں انڈر میاں صاحب، پاکستان انڈیا ریلیشنز کہاں جا رہے ہیں انڈر میاں صاحب، پاکستان امریکہ ریلیشنز کہاں جا رہے ہیں. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا میاں صاحب نے صحیح ہینڈل پکڑا ہے یا نہیں ہینڈل پکڑا، یا ان کو احساس ہے کہ ریلیٹڈ ہے یا نہیں، یا انہیں احساس ہے کہ ان کے آپس کے اس کے ان تینوں جو ایشوز ہیں ان کا کوئی تعلق ہے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، نمبر 1. اور نمبر 2، ان کا پھر کیا تعلق ہے ڈومیسٹک نیشنل سیکورٹی کے ساتھ، لا اینڈ آرڈر کے ساتھ، کانسٹیٹیوشنل رول کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک. تو سب سے پہلے آ گیا پھر افغانستان. سب سے پہلے پھر آپ نے کہا افغانستان، تو میں نے کہا یہ بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ ذرا ضروری ہے. تو افغانستان کیا ہونے جا رہا ہے جس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا؟ اچھا، اب وہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جہاں 4-5 میجر ایشوز ہیں جو کہ اگلے 12 مہینے 18 مہینے کے اندر اندر طے ہو جائیں گے ون وے اور دی ادر، اور اس کے ساتھ پاکستان کے اوپر جو اثر پڑے گا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ہوگا یا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کہ یہ جو ریکنسیلیشن ہے طالبان کے ساتھ، کیا افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ ریکنسیلیشن ہوگی کرزئی کی آن دا ون ہینڈ اینڈ امریکنز آن دی ادر، یا نہیں ہوگی؟ اگر تو ہو جاتی ہے اور تو افغانستان اسٹیبلٹی کی طرف چلا جاتا ہے، اگر نہیں ہوتی تو افغانستان سول وار کی طرف جائے گا. بڑی سیدھی سی بات ہے. سول وار، یا سول وار ہوگی وہاں یا ریکنسیلیشن ہوگی. امریکہ تو جا رہا ہے، امریکہ کو اب ریکنسیلیشن میں بھی اتنا انٹرسٹ نہیں رہا، انہوں نے اپنا صرف نیٹو سپلائز لے کے جانی ہے، ریٹروگریڈ مٹیریل جو ہے ان کا، اور وہ لے جائیں گے. اس کے بعد ان کی یہ کوشش ہے کہ 10-15 ہزار ٹروپس وہاں رہ جائیں، کچھ بیسز مل جائیں انٹیلیجنس کے لیے اور ایک فٹ پرنٹ رہ جائے. اس کے باوجود اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں، وہ سیمی پروٹیکٹڈ ایریا میں رہیں گے، ان کو کوئی نہیں کہ جی کرزئی رہتا ہے نہیں رہتا، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے، بس یہ کہ اسٹیبل ہونا چاہیے. اب آپ آئیے کہ کیا چانسز ہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ریکنسیلیشن ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. دیکھیے، یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ ریکنسیلیشن نہیں ہو پائے گی. ابھی آپ نے دیکھا امریکہ نے طالبان کے ساتھ دوحہ میں ٹاکس شروع کرنے کی کوشش کی، ٹاکس بریک ڈاؤن کر گئے. پچھلے
آپ سوچئے پچھلے مارچ سے لے کے اب تک پچھلے 9 ماہ میں طالبان نے کوئی 6,600 سے زائد اٹیکس کیے ہیں افغانستان کے اندر. افغان طالبان. پہلی بات. دوسری بات کہ اتنے ہی 9 مہینے کے اندر 1500 سے زیادہ پولیس افسر مارے گئے ہیں طالبان کے ہاتھ, اور 1000 کے قریب پولیس مین مارے گئے ہیں. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹیکس آر کنٹینیوئنگ. اس کے باوجود, اس کے علاوہ پاکستان جو افغان نیشنل آرمی ہے جس کو امریکہ مدد کر رہا ہے کرزئی کو کہ آپ کی ایک فوج بنے, ان کا ٹارگٹ ہے کہ 350,000. مگر وہ 350,000 جو ٹارگٹ ہے ہر مہینے کوئی 20% ہر سال 20% ریکروٹس جو ہیں جو جوائن کیے ہوئے ہوتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ 350 میں سے 70,000 لوگ جو جوائن کرتے ہیں وہ ڈیزرٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اور اور ایسے بھی لوگ ہیں جو طالبان کے ہیں جو کہ اندر آ کے انفلٹریٹ کر کے اس کی فوج کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ فوج کو بنانا ایز این اینٹی طالبان اسٹرانگ یونائٹنگ فورس اتنا آسان نہیں ہوگا. تیسری چیز, مورال اتنا لو ہے اس افغان نیشنل آرمی کا کہ اگر ان کے ساتھ امریکہ کا امبریلا نہ ہو تو طالبان کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. نمبر 4, ان کو کم از کم افغانستان کو 3 یا 4 ارب ڈالر ہر سال چاہیے امریکہ سے اور نیٹو کمپنی سے اور انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس کنٹریز سے, تاکہ یہ صرف سروائیو کر سکیں, اس آرمی کو فیڈ کر سکیں اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکیں. صرف 4 بلین چاہیے. مگر آگے جو صورتحال آ رہی ہے, میکسیمم جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پلیج کرنے کے لیے تیار ہے 2 بلین. میکسیمم وہ مل جل کے رونے دھونے کر کے سب نے نچوڑ کے وہ 2 بلین سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب ہے 2 بلین کی شارٹ فال. اور اوپر یہ پرابلم بن رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ سائن کریں ہمارے ساتھ کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اگر آپ نہیں سائن کرتے یہ اگریمنٹ تو پھر ہم ٹھٹھو دیں گے آپ کو. تو وہ جس کی بھی ابھی وہ باتیں چل رہی ہیں کرزئی صاحب کے ساتھ, وہ کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے سائن کرنا, الیکشن کے بعد کروں گا, اجازت دوں گا نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر افغان, خواہ وہ پرو طالبان ہو یا اینٹی طالبان ہو, ہر افغان چاہتا ہے کہ امریکہ باہر جائے یہاں سے. وہ ایک نیشنلزم ہے افغان کی, ہسٹوریکل نیشنلزم, فورن آکوپیشن کے خلاف. تو وہ بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے وہاں. اور کرزئی کے لیے یہ پرابلم ہے کہ ایک تو اس ماحول کو ڈیل کرنا ہے, دوسرا یہ کہ پیسے چاہیے. تو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آن دس کوشچن آف دا افغان آرمی اینڈ سسٹیننس آف دس آرگن, یہ مشکل ہو جائے گا. اتنے پیسے بھی نہیں آنے, 4 بلین نہیں آنے, اور یہاں ڈیزرشنز بھی ہوں گی, اور جب امریکہ چلا جائے گا تو طالبان نے فل فلیجڈ اٹیکس کرنی ہے, اور ود ان اے ایئر یہ ایڈمنسٹریشن نے کرمبل کرنے شروع کر دیا. آگے آئیے اکانومی. ایک زمانہ تھا افغانستان جو تھا وہ سیلف سفیشینٹ تھا فوڈ میں. ایگریکلچر اکانومی تھی چھوٹی موٹی, جتنے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے ہوتی تھی مل جاتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان سارے کے سارے اپنے جو فوڈ ریکوائرمنٹس ہیں امپورٹ کرتا ہے. کیا ہوا وہاں, ہیروئن اور پاپی, یہ انسٹیڈ آف نارمل فوڈ, پیاز گنڈے یہ نہیں, ٹماٹر یہ نہیں چیزیں اب وہاں ہوتی. وہاں وہ پاپی اگاتے ہیں بیکاز پاپیز بیکم the main cash crop as it were. اور ساری اکانومی جو ہے is geared to drugs and cash. یہ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ اس کو کنٹرول کرتا, اور یہ سارے کا سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے یا جنگ میں چلا جاتا ہے طالبان کے پاس. یہ کرزئی گورنمنٹ کو بہت کم ملتا ہے. اس کا مطلب ہے سورس آف ریونیو نہیں ہے اکانومی کے اندر. تو اکانومی کا جو حال ہے وہ اور بھی خراب ہو جائے گا. اور وہاں سے جیسے یہ سول وار شروع ہوگی, کیونکہ یہ طالبان آلریڈی سی کہ یہ سسٹین نہیں کر سکتے ہمیں, تو ریفیوجیز آنے شروع ہو جائیں گے فرام افغانستان انٹو پاکستان. اور جو لوگ اس ڈرگ کلچر کا حصہ نہیں ہیں, جو اس وقت امریکن سپورٹڈ اکانومی کا حصہ ہے, وہ دے ول بی آؤٹ آف جابس. تو وہ دے ول اسٹارٹ ٹرکلنگ اینڈ آل آف دیم ول کم ٹو پاکستان. یہاں سے بیٹھ کے وہ پھر انٹرنیشنل ریفیوج لینے کی کوشش کریں گے, اور وی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ ریفیوجی کیمپس 2-3 ملین لوگوں کے لیے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. ہم پچھلوں کو ابھی تک کیٹر نہیں کر سکے. تیسری چیز کہ پریزیڈینشیل الیکشن ہونے جا رہے ہیں 4-5 ماہ میں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کرزئی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتے گا. بھائی مطلب
اور پچھلی دفعہ کرزئی صاحب نے ریگ کی تھی الیکشنز، امریکنوں نے انٹرونشن کر کے عبداللہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کو سمجھا کے دوسرے کاؤنٹ میں بٹھا دیا تھا. اور اب امریکہ کی وہاں لیوریج بہت کم ہے، امریکہ جا رہا ہے. اس وقت امریکہ آیا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا. اب امریکہ کے پاس اتنا پاور پریشر نہیں ہے کہ وہ کرزئی کو کہے کہ ایسے کرے یا ایسے کرے. اس لیے کرزئی نے ریگنگ کرنی ہے وہاں، اور وہاں ایتھنک فیکٹر جو ہے پشتونز ورسز نان پشتونز وہ واپس آ جائے گا. اور اگر کرزئی نے ریگ کرنے کی کوشش کی تو سول وار کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے. پہلے آپس میں یہ لڑیں گے اور پھر ایتھنکلی یہ پھر پہلے ایتھنک ڈیوائیڈ میں لڑیں گے کہ یہ پشتون فیکٹر ہے، یہ تاجک فیکٹر ہے، یہ ازبیک فیکٹر ہے ایٹسیٹرا، نارتھ ورسز ساؤتھ. اور پھر اگلی لڑائی جو ہوگی آپس کے لڑنے کے بعد جب کمزور ہو جائیں گے سارے اینٹی طالبان فورسز، بیکاز یہ سب پریزیڈنسی، اس کے بعد یہ لوگ طالبان جو ہے they'll have to fight the Taliban. Okay. تو اس لیے on this score also the diagnosis is very very slim and grim. اچھا اوکے، اب یہاں بریک کا وقت ہے. ہم نے 3 چیزیں افغانستان کے اندر جو ہونے جا رہا ہے وہ ڈیٹرمن کی ہیں. ایک تو یہ افغان نیشنل آرمی، اس کے کیا حالات ہیں، اکانومی کا کیا حالت ہوگی، جو الیکشن پریزیڈنشیل الیکشن ہونے والے ہیں اس کے اندر کیا حالات ہیں، کیونکہ ایز پوائنٹڈ آؤٹ کہ اب امریکنز کا لیوریج وہاں کوئی نہیں ہے. بریک کے بعد جب آئیں گے اس کا اثر پاکستان کے اوپر کیا پڑے گا، جو ریکنسیلیشن کا پروسیس، اس کا سوال میں نے بھی کیا کہ کیا پاکستان کا کوئی رول ہے، کیا پاکستان کو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیا، اور اس کے اندر فوج کا کیا کردار ہوگا، اس پہ بات ہوگی. ایک بریک کے بعد بات آتی ہے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میم صاحب، بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ چانسز بڑے کم ہیں کہ یہ حالات سٹیبل ہوں، وہاں زیادہ چانسز فی الحال یہ لگ رہے ہیں کہ سول وار ہوگی. ایک لائن میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سول وار ہوتی ہے خدا نخواستہ افغانستان میں، پاکستان پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ بڑا سمپل ہے جی. آپ نے دیکھا 90s میں سول وار ہو رہی تھی، لیٹ 90s میں، تھرو آؤٹ 90s سول وار رہی ہے وہاں. جیسے میں نے آپ نے کہا نا 2 قسم کی، پہلے یہ تھی کہ اس وقت مجاہدین گروپس تھے اور ایتھنک گروپس تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد جب طالبان آ گئے تو دین دے ٹک اوور. اب یہ ہے کہ وہ پرانی سول وار جو ہے وہ آپس کے اندر بھی لڑیں گے اور اس کے بعد پھر طالبان کے ساتھ بھی لڑیں گے. سو اس کا یہ مطلب ہے کہ کابل ایک فورٹریس بن جائے گا، ایک فورٹ بن جائے گا. اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے، 1-2 اور شہروں کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے. باقی سارا افغانستان جو ہے ساؤتھ میں اور نارتھ ایسٹ میں وہ سارا طالبان کے والے ہوگا. کنسیڈ کر دیں وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس طرح فوج کو لے جائیں گے کابل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور بالکل ایسے ہی ہوا تھا پہلے بھی. اور پھر طالبان آ کے حملہ کرتے رہیں گے جب تک کابل گرے گا نہیں. تو یہ تو بڑی ڈیسٹیبلائزنگ سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر طالبان کو ایک پورا ایک ایریا، اتنا بہت بڑا ایریا مل جائے گا جہاں سے وہ آپریشنز کر سکیں گے، اور پھر وہ ہمارے اوپر بھی دباؤ ڈالیں گے. پہلا میں نے آپ سے کہا کہ ریفیوجیز. دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ اب اس وقت پرانے زمانے میں پاکستانی طالبان نہیں تھے، صرف افغان طالبان تھے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو ہیلپ کر رہے تھے. اب وہ افغان طالبان بھی ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ نہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں نہ ہم ان کو فارغ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی امریکنوں کے ایجنٹ. تو وی آر ان the worst case scenario. تو اب یہ ہوگا کہ ہمارے پاکستانی طالبان ہمیں اٹیک کریں گے، پاکستانی طالبان افغان طالبان کے ساتھ مل جائیں گے، آنا جانا شروع ہو جائے گا، اور ہم بالکل جسے کہتے ہیں اگر افغانستان گھیراؤ میں ہوگا تو وہ ایک طرف سے افغانستان کو اٹیک کر رہے ہوں گے کابل کو، دوسری طرف سے ہمارے شہری علاقوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوں گے. تو یو ناؤ ہیو دا ڈینجر کہ یہ جو افغانستان میں ہونے جا رہا ہے اینڈ گیم، اس سے امریکہ وہاں سے چلا جا رہا ہے، تو وہاں سے پھر یہ ایک نیا ایک ریاست نظر مجھے آ رہی ہے ڈی فیکٹو. اس کو ایکسیپٹ تو کوئی نہیں کرے گا، مگر یہ طالبان کی ایک ریاست ہوگی جس سے پاکستانی طالبان، افغان طالبان، القاعدہ یہ ایک ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا، افغانستان کے لیے تو ڈیسٹیبلائزنگ ہوگا، وہ تو 30 سال سے دے آر ان اسٹیٹ آف سول وار اینڈ انسٹیبلٹی، مگر ہمارے لیے بھی بہت خطرناک سچویشن ہوگی. یہ ایک سوال پھر ہم انڈیا پاکستان پہ جاتے ہیں. یہ جو ہمارا ایک پالیسی، اب پرائم منسٹر کا وزٹ بھی افغانستان کا ہوا، کابل کا، انہوں نے کہا جی کوئی میڈلنگ نہیں ہوگی اور ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. نہیں، یہ بالکل دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ ہونا کیا چاہیے، کیونکہ یہ صرف پاکستان افغانستان کا ایشو نہیں ہے. اس کے ساتھ انڈیا پاکستان ہے اور پاکستان امریکہ ہے. یہ ایک پالیسی بننی چاہیے تینوں کے بارے میں. ٹھیک، اچھا چلے اس کو بھی اسٹاپ اٹ ہے. ہم انڈیا اور پاکستان پہ آ جاتے ہیں. انیشیٹو دی پیس ود انڈیا بار بار کہتے رہے ہیں ٹریڈ ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی انڈیا کی طرف سے بڑے اگریسو سٹیٹمنٹ کہ پاکستان میری زندگی میں جنگ نہیں جیت سکتا انڈیا سے، اس طرح کی، اور یہ بارڈر اسکرمشز ہوتی رہی ہیں.
یہ جو پرائم منسٹر جس طرح سے اپروچ کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو, کیا یہ ایک ٹھیک پالیسی ہے, ایک درست پالیسی ہے, اور کیا اب چینج آف کمانڈ کے ساتھ فوج آن بورڈ آ جائے گی؟ پرائم منسٹر صاحب کا دل بالکل صحیح جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے. ان کی اپروچ جو ہے وہ اس میں کچھ میرے پرابلمز ہیں, مجھے پرابلمز آ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے, آپ نے دیکھا کیا کیا انڈیا کے ساتھ. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے آتے سار بہت سے پازیٹیو سٹیٹمنٹس دیے کہ کاش کے منموہن سنگھ صاحب میری سویرنگ ان پہ آ جائے, یہاں تک. اور اس کے بعد بھی بڑے سافٹ رویہ رکھا, اور ہمیں یہاں کہتے رہے کہ ایل او سی کو کول ڈاؤن کرے یہ. مگر آپ نے دیکھا کہ جب یہ یونائٹڈ نیشنز گئے تو انہوں نے وہاں ہارڈ لائن لی تھی. انہوں نے ایک دفعہ پھر کشمیر کی بات کی اور کور ایشو اور یو این ریزولوشن. میں نے یہ پہلے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ سافٹ لائن ہم لے رہے تھے کشمیر پہ, انہوں نے پھر ہارڈ لائن لے لی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ سیاچن کے اوپر سرتاج عزیز صاحب نے پھر بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی آپ بھی وڈرا کریں, ہم بھی وڈرا کرتے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کریں. ابھی کلیئر کٹ ہے یہ بات, انڈیا نے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہمیں کہہ دیا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں ہم شروع کریں گے جب تک 2-3 کنڈیشنز فلفل نہیں ہو سکتے. پہلی کنڈیشن فلفل ہونے کا یہ ہے کہ آپ مہربانی کریں اور وہ جو جن لوگوں نے ممبئی کیا تھا وہ آپ نے گرفتار کیے ہوئے, ان کی ٹرائل ہونی چاہیے, کنوکشن ہونی چاہیے, سزا ہونی چاہیے. آپ نے اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں کی. آپ کا اس لیے ہم آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے, کیونکہ 2 دفعہ ٹرسٹ کیا, ایک دفعہ کارگل ہو گیا, دوسری دفعہ ممبئی ہو گیا, اب تیسری دفعہ ہم نہیں کریں گے. یہ ان کا موقف ہے, اور یہ مطلب ممبئی سے لے کے آج تک یہ ٹکے ہوئے ہیں اس کو. اس لیے کمپوزٹ ڈائلاگ کے لیے انڈیا تیار نہیں ہے, بالکل تیار نہیں ہے. اب جو مرضی کر لے وہ نہیں کرے گا until and unless certain conditions are fulfilled. اور ہم تیار نہیں ہیں وہ کنڈیشنز فلفل کرنے کے لیے. ہم ابھی بھی لگیں گے جی آپ وڈرا کریں, ہم وڈرا کریں گے. انڈیا نے سیاچن سے نہیں وڈرا کرنا, انہوں نے سیاچن ڈاکٹرن ہی منیب تبدیل کر لی. پہلے یہ تھا کہ جی پہلے یہ تھا کہ اب دونوں وڈرا کر جاتے ہیں پرانی پوزیشن سے. پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد یہ پوزیشن لی, اچھا جی ایسے ہے کہ آپ ہم سے اگری کر لیں کہ آپ کی پوزیشن کون سی ہے اور ہماری پوزیشن کون سی ہے, تاکہ بعد میں یہ کنفیوژن نہ رہے, ہم اوپر تھے آپ نیچے تھے, تو پھر آپ اس کو اکنالج کر لیں, انگوٹھا لگا دیں کہ ایسے ہے, پھر ہم نیچے آ جاتے. وہ بھی ہم نے نہیں مانا. اب ان کی پوزیشن اور بھی اوپر چلی گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول ہے جس میں یہ علاقے ہیں یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ کارگل کے بعد اب ہمیں یہ جو اس کو ڈی ملٹرائز ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی جو لائن آف ڈیمارکیشن ہے وہ پہلے نارتھ جاتی تھی, اب اس کو ہم ادھر لے جانا چاہتے ہیں, بیکاز ہمارا روٹ انٹو کشمیر اینڈ انٹو لداخ از بلاکڈ بائی دس. اس لیے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے آفٹر کارگل. تو انہوں نے اپنا پورا اسٹریٹجک موقف سیاچن کے اوپر اب تبدیل کر لیا ہے. وہ بالکل تیار نہیں ہے ٹو ویکیٹ دوز ہائٹس. تو ان کا اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ چھوڑیں اور ہم چھوڑیں. دے ڈونٹ کیئر کہ آپ رہتے ہیں نہیں رہتے, وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ وہاں پریزنس رکھیں گے. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی سیاچن کی, یہ بالکل یہاں ایسے لگتا ہے کہ ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈیبیٹ کہاں کی کہاں پہنچی ہوئی ہے. تو اس لیے نہ کشمیر کا مسئلہ, دے آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈسکس کشمیر, بیکاز وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو تو پہلے آپ نے چناب فارمولہ کی بات کی تھی, پھر مشرف نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی بات کی تھی, تو اب آپ واپس یو این چلے گئے. ہم تو وہاں سے آگے لے جانا چاہ رہے ہیں اور آپ واپس جا رہے ہیں یو این ریزولوشن کے اوپر. تو بالکل ہماری اپروچ آن انڈیا از رانگ, اس سے کوئی ہیڈ وے نہیں ہوگا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ منموہن سنگھ کو یہاں بلا لیں. اب وہاں ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے اگر انڈیا کو کچھ مل جائے تو وہ شاید آ جائے. ہمیں کچھ نہیں ملے گا. انڈیا کیا مل سکتا ہے ان کو؟ ایک تو ایم ایف این سٹیٹس مل سکتا ہے, موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس. اگر ہم آج انگوٹھا لگانے کے لیے تیار ہیں کہ جی وہ جو 10% رہ گئی ہیں یہ لسٹ کے اوپر آئٹمز, وہ بھی اس کو کر کے فارمل کر دیتے ہیں, تو منموہن سنگھ الیکشن کے لیے آ کے یہاں کہہ سکتا ہے کہ میں ایم ایف این سٹیٹس لے کے آیا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ مہربانی کریں اور وہ جو ممبئی والے ہیں ان کی ٹرائل شروع کر دیں, تو جا کے کہہ سکتا ہے میں نے یہ بھی شروع کروا دیا. اور باقی یہ کر کے اور کہ ہاں اب ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار. اس کی مجبوری ہے, الیکشن ہونے والا ہے, تو وہ تو اس کنڈیشن پہ آپ یہ کام کریں تو پھر کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوگا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے گا. اس لیے میرا یہ اب میاں صاحب نے اس کو یہاں تک ہی سوچا ہے کہ جی وہ آ جائے یہاں, کچھ تھوڑی سی گڈ ول ہو جائے اور معاملہ آگے چلے. پتہ نہیں منموہن سنگھ لاسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہاں, تو میرا یہ خیال ہے دس از فرینکلی دس از نائدر ہیئر نار دیئر. اگین کہ وہ ان آئسولیشن اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, بالکل ان آئسولیشن دیکھ رہے ہیں. منموہن سنگھ تو دیکھے گا فرام دا الیکشن پوائنٹ آف ویو, آپ کس چیز سے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں؟
تو میں اور یہ بالکل آپ نے اس کو نہ افغانستان کے ساتھ لنک کیا نہ امریکہ کے ساتھ لنک کیا. آپ نے صرف آپ کے جو نارمل آپ کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان کے اوپر لنک کیا, اس لیے. اور یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. اوکے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. پاکستان کی افغان پالیسی کے اندر پرابلم کیا ہے وہ ڈٹرمن ہو گیا. انڈیا کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ جو پالیسی ہے اس میں پرابلم کیا ہے وہ بتا دیا. آپ جب بریک سے واپس آئیں گے تو امریکہ کے ساتھ جو ہماری پالیسی ہے, جو تعلق ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے اور ان آئسولیشن کیوں دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر اور وفاقی حکومت, ان تمام تینوں فرنٹس کو ان آئسولیشن کیوں دیکھ رہی ہے, اکٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا فوائد ہیں. ایک بریک کے بعد پہ بات ہوگی. بس آپ کی بریک کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وقت کم انسان مقابلہ سخت. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات. کیا اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ اب کوئی لانگ ٹرم کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے یا چھٹی ہوگی؟ نہیں, دیکھیے اس وقت امریکہ کیا چاہتا ہے تو الگ بات ہے. آپ دیکھیے آپ کیا مانگ رہے ہیں. ابھی میاں صاحب وہاں گئے تھے اور وہ لسٹ پوری لے گئے تھے کہ یہ ہمیں چاہیے. ہمیں ٹیکسٹائل کوٹاز اس کو ریلیکس کریں, ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہیلپ کریں, ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈز دیں. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ دیر از اے لانگ لسٹ. ڈرونز بند کریں, یہ کریں, وہ کریں. تو کیا یہ کسی نے پوچھا کہ امریکہ نے ان سے کیا مانگا؟ امریکہ نے ان سے کچھ بھی نہیں مانگا. کچھ پتا چلا کہ امریکہ کے اوباما نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ دیں یہ دیں یہ. آپ نے کہا تھا, انہوں نے کہا پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. Put your house in order. اب عرض یہ ہے کہ امریکہ only wants this whole NATO thing to be wrapped up. اس کے بعد امریکہ will اس ایریا کے بارے میں ان کو ایک اور طریقے سے سوچے گا. اس کو افغانستان کی طرف نہیں دیکھے گا, انڈیا نہیں دیکھے گا, پاکستان نہیں دیکھے گا, ایک اور طریقے سے دیکھے گا. And I'll explain that in a mind. یہ جو اپروچ ہے نا, پہلے تھا امریکہ ہمیں کہتا تھا do more, do more, do more. ٹھیک. اور اب ہم کہہ رہے ہیں امریکہ کو do more, do more, do more. امریکہ کی اپروچ do more فیل ہو گئی. ہماری بھی اپروچ ڈو مور فیل ہو جائے گی. امریکہ نہیں دے گا آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں. آپ نے امریکہ کو نہیں دیا جو وہ مانگ رہے تھے, اب آپ جو مانگ رہے ہیں امریکہ آپ کو نہیں دے گا. یہ ریئلزم ہے. اس کا یہ مطلب ہے میرے کہ آپ کی یو ایس کی ٹرپ فیل, اتنی بڑی بات نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. افغانستان کی آئسولیشن میں جا کے کہنا کہ آپ کی یونٹی از ویری امپورٹنٹ, اسٹیبلٹی, اور منموہن سنگھ کے ساتھ گپ شپ کرنا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تینوں فرنٹس کے اوپر فیلئر ہوگا اگر اس کو ایسے ہی چلاتے رہے کہ جی بس ہیلو ہائی ہوتا رہے, کچھ ادھر لے لو, کچھ ادھر دے دو, کوئی کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہو جائے, ادھر ذرا طالبان اٹھنا کرو, کچھ ریکنسیلیشن کرو, نہیں ہوگا. اٹس ڈومڈ. اس کی وجہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ہمارے گلے آ کے پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اب پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے single bilateral relationship with Afghanistan and another one with India and a third one with the United States. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب افغانستان کنٹرولز دس ہول ریجن. جو افغانستان میں ہوگا اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا, جو پاکستان میں ہوگا اس کا اثر انڈیا پہ پڑے گا. سو یہ جو بائیلیٹرل جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ افغانستان کو کیسے اسٹیبلائز کیا جائے. آپ مل کے افغانستان کو مل کے اگر آپ اسٹیبلائز کر لیں تو پھر آپ کے بائیلیٹرل ریلیشنز ود دا نیبرز بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. میرا یہ موقف ہے کہ پاکستان کی افواج کو ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے خود مانا ہے کہ اب جو دشمن ہے وہ ایکسٹرنل نہیں ہے, وہ انٹرنل ہے. نہ وہ ایکسٹرنل دشمن انڈیا ہے, نہ وہ ایکسٹرنل دشمن امریکہ ہے. اٹ از دی انٹرنل اینیمی, جس کے بارے میں کیانی صاحب نے بڑے کلیئر کٹ لفظوں میں بتا دیا ہے کون ہے آپ کا دشمن. اب وہ اگر آپ کا وہ دشمن ہے تو افغانستان کا بھی تو وہی دشمن ہے نا, کرزئی کا بھی وہی دشمن ہے نا, انڈیا کا بھی وہی دشمن ہے نا, امریکہ کا بھی وہی دشمن ہے نا. تو پھر اگر سب چاروں کا آپ کا ایک ہی دشمن ہے, پہلے آپ دشمن کو فارغ کریں. جب آپ وہ فارغ کریں گے تو افغانستان سٹیبل ہو جائے گا. جب افغانستان سٹیبل ہو جائے گا تو اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور پھر آپ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بھی طے کر سکتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے بھی کریں. اس کے لیے یہ جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں یہ پہلے ٹرائی لیٹرل بننے پڑیں گے. ٹرائی لیٹرل سے مراد یہ ہے کہ پاکستان افغانستان اور انڈیا کو بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تینوں نے ایک ہی مقصد کے لیے افغانستان کو سٹیبل کرنا ہے, اور جو پاکستان اور انڈیا کے آپس کے جھگڑے ہیں ان کو فریز کر دینا ہے. وہ لڑائی جھگڑے اور نہیں کرنے, ریزولوشن تو ہونی نہیں, پہلے یہ کر لیا جائے. اور افغانستان کے اندر جو سٹیکس ہیں وہ اگر انڈیا کے ہیں تو پاکستان کے بھی ہیں, اگر پاکستان کے ہیں تو انڈیا کے بھی ہیں, دونوں کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. تو افغانستان کی نیوٹرلٹی will only be dependent on the fact whether India and Pakistan together make Afghanistan stable.
اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ جو بات کرنی ہے آپ نے وہ کشمیر کی نہیں کرتی, وہ آپ نے سیاچن کی نہیں کرنی, آپ نے انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان کی بات کرنی ہے. اچھا اوکے. اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے ڈو مور پیسے IMF یہ چیزیں بات نہیں کرنی. آپ نے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان کی بات کرنی ہے, اور آپ نے کرزئی کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان کی بات کرنی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طالبان کی بات کرنی ہے. اوکے لیکن نعیم صاحب ایک پرابلم یہ ہے نا, آپ کہتے ہیں دشمن اگر ایک ہے, ہمارا تو پرابلم یہ ہے نا کہ ہم تو اس کو دشمن میں بھی ڈویژن ہے ہماری, ہم اس کے ڈویژن ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا ایسٹ ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. ہم اگر وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ آگے جو ہونے جا رہا ہے آپ کے ایسٹ سارے لائبلٹیز ہی بن رہے ہیں نا, تو یہ بات سمجھنے کی ہے نا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ جو مرضی کہتے رہے کہ وہ دشمن نہیں ہے, وہ دوست ہے, وہ فلانا, اب وہ فیل ہو چکی ہے وہ سارا کچھ. آگے جو ہونے جا رہا ہے دے آر آل اینیمیز. اس لیے عرض یہ ہے کہ فوج کو پہلے یہ اگری کروانا ہے کہ یہ دشمن دوست نہیں ہے, وی آر آل ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. دوسرا یہ کہ اب انڈیا کے ساتھ مل کے افغانستان کو سٹیبل کرنا ہے. یہ نہیں کہ انڈیا اپنے وہاں ایسٹس بنا رہا ہے, آپ نے ایسٹس بنا رہے ہیں, انڈیا کے پراکسی وارز ہو رہے ہیں وائے بلوچستان اور آپ کے پراکسی وارز ہو رہے ہیں وائے کشمیر. یہ نہیں چلے گا. First, Afghanistan has to be stabilized, and all the regional powers have to work together to stabilize Afghanistan. And then they will have built up enough trust amongst themselves تاکہ یہ کریں. ایک فائنل پہلو ہے اس کا, امریکہ افغانستان کو نہیں چھوڑنا چاہتا. یہ ایک لگتا ہے ایسے ہے کہ امریکہ چھوڑ رہا ہے, ٹروپس جا رہے ہیں, مگر امریکہ نے اب ایک نئی بہت بڑی ایک جیو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہاں. ان کی جیو اسٹریٹجک تھنکنگ میں چائنا از دا نیکسٹ تھریٹ. ٹھیک ہے, اینڈ اس نیکسٹ تھریٹ کو کمبیٹ کرنے کے لیے امریکہ نے ابھی پرسوں جو وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک بیان دیا ہے کہ امریکہ ول بی دا پیوٹ آف دی ایشیا پیسیفک ریجن. یہ میں کوٹ کر رہا ہوں, دا پیوٹ. پیوٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیوٹ ہے. پیوٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جس کے اوپر سارا کچھ گھومتا ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ ایشیا پیسیفک ریجن کا پیوٹ بننے جا رہا ہے, اور اس نے بڑے سٹرونگ لفظ کیے. میں آپ کو ارج کرتا ہوں کہ جا کے وہ دیکھیے, پڑھیے ان کا بیان. اور میں نے تو خیر ان کی کچھ اسٹریٹجک تھنکنگ کے بارے میں بھی کچھ پڑھا ہے, پیپرز پڑھے. تو عرض یہ ہے کہ امریکہ جیو اسٹریٹجک تھنکنگ میں پیوٹ بننے جا رہا ہے. اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ وہ جاپان کو تکڑا کر رہے ہیں اگینسٹ چائنا. آپ نے سن لیا ہوگا, پڑھ لیا ہوگا جاپان. دوسرا وہ ساؤتھ کوریا کو تکڑا کر رہے ہیں اگینسٹ چائنا. تیسرا یہ ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کے جو پرابلمس چل رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک پیوٹ ٹھیک بنے. وہ جو ساری جو سی لینز ہے نا چائنا کی, اس کو وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دے کین اونلی ڈو دیٹ اف دے ہیو جاپان اینڈ کوریا آن دا ون ہینڈ, اینڈ آن دی ادر ہینڈ دے وانٹ ٹو سٹ ان افغانستان تاکہ چائنا سینٹرل ایشیا کے ذریعے ایگزٹ نہ لے لے. اچھا, اس لیے وہ افغانستان میں بیس بنا کے بیٹھیں گے, اور افغانستان کا بیس ول بی اے پیوٹ, ان کا پارٹ آف دا پیوٹ اسٹریٹجی ٹو کنٹین دی ایشیا پیسیفک ریجن اگینسٹ چائنا. انڈیا کو یہ بات پسند نہیں ہے. ایک طرف انڈیا چاہے گا کہ امریکہ یہاں بیٹھے تاکہ طالبان نہ ہو, مگر جب طالبان کو وہ مل کے ختم کر دیں گے تو پھر انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا چائنا کے خلاف امریکہ کا پٹھو بن جائے. انڈیا کسی کا پٹھو نہیں بنے گا. انڈیا کی یہ نان الائنڈ پالیسی رہی ہے, اور انڈیا نے ابھی تک گیم نہیں کھیلی امریکہ کے ساتھ کہ چائنا کو کنٹین کرنے کی. انڈیا کے چائنا کے ساتھ تعلقات $100 بلین بزنس چل رہی ہے, اینڈ سو آن. اس لیے انڈیا اینڈ امریکہ ول ہیو پرابلمز اباؤٹ دا پیوٹ اسٹریٹجی. اس لیے پاکستان also doesn't want America sitting in Afghanistan, doesn't want foreign forces. Okay. History. Therefore, India, Pakistan and Afghanistan have to join hands, make sure Taliban بھی فارغ ہوں, اور make sure امریکہ وہاں اپنا فٹ پرنٹ نہ رکھ سکے. Okay. That is the way to go about this. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اس میں میرے بہت سے سوال ایسے ہیں جو کہ رہ گئے ہیں, لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب نعیم صاحب نے جو کہا ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے, پتہ نہیں یہ ایسے ایگزیکیوٹ ہو پاتی ہے نہیں, اونلی ٹائم ول ٹیل. بہرحال آج کی اس ڈسکشن کے اندر ہم نے کوشش کی کہ یہ ایک بڑے اس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہے ان تمام چیزوں کا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کی جائے. اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ بھی ضرور دیجیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیں. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.